नाज़रीन मेरे कप्तान आज मंडी बहाउद्दीन पहुंचे। जो जलसों की सीरीज थी उसका ये पहला जलसा जो है वो मुनाकिद किया गया। लेकिन वो जो जबान थी जो पहले जिस तरह इस्तेमाल करते थे आज भी अब तो मतलब वो इतनी ज्यादा रेपिटेटिव हो गई है, लोगों को उसकी आदत सी हो गई कि ये खान साहब आए हैं तकरीर करनी तो उन्होंने यही जबान इस्तेमाल कर दी है। वो ये डीजल शीजल वगैरह और भगौड़ा, दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बड़ा मियाँ जो है वो भगौड़ा हो गया और छोटा मियाँ जो है उसका दिल कमजोर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन मेरे कप्तान आज मंडी बहाउद्दीन पहुँचे और जो जलसों की सीरीज़ थी जिसका उन्होंने आगाज़ करना था उसका ये पहला जलसा जो है वो मुनाकिद किया गया। अब इस जलसे के अंदर मतलब काफ़ी इंतज़ामात जो है वो ज़ाहिर बात है सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ना हो ये हो नहीं सकता, तो काफ़ी हद तक उसका इस्तेमाल किया गया था और जो रिपोर्टें आई हैं वहाँ से पता भी लगता है इस बात का। अब जलसे का रिस्पॉन्स कैसा था मैं इसके ऊपर ज़रा बाद में आता हूँ, लेकिन वैसे अगर बात की जाए मैं थोड़ा सा ज़रा मंडी बहाउद्दीन के बारे में आपको बता दूँ जनाब। 2 नेशनल असम्बली की यहाँ पर सीटें हैं, 4 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हैं। जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, एक नून लीग के पास है। जो 4 सूबाई असेंबली की सीटें हैं उसमें से 2 पीटीआई के पास हैं, एक काफ लीग के पास है और एक नून लीग के पास है। तो पीटीआई की मतलब एक वाज़े फुटप्रिंट यहाँ पे इस जगह के ऊपर मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो उन्होंने यहाँ पे इस जलसे के अंदर जो बाकी लोग आए हुए थे उसमें शेख रशीद साहब वहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए थे, असद उमर साहब तशरीफ़ रखते थे, शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला और शफकत महमूद साहब। तो मतलब जो टॉप लीडरशिप आप समझ लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ख़ास तौर पे जो पंजाब से रिलेटेड थी वो भी थे और एक इत्तेहादी शेख रशीद साहब की शक्ल में वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के अंदर जो बेसिकली तकरीर की है, तकरीर जो है वो रेपिटेटिव बातें पहले भी अपने जो हालिया उन्होंने बयानात दिए हैं, टीवी के ऊपर कोई ख़िताब किया या कोई भी बात की है तो बिल्कुल वैसे ही वो सारी चीज़ें थी। कोई देयर वाज नथिंग न्यू, एब्सोल्युटली नथिंग न्यू इन द होल स्पीच। लेकिन वो जो ज़बान थी जो पहले जिस तरह इस्तेमाल करते थे आज भी अब तो मतलब वो इतनी ज़्यादा रेपिटेटिव हो गई है कि वो लोगों को उसकी आदत सी हो गई कि ये खान साहब आए हैं तकरीर करनी तो उन्होंने यही ज़बान इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर वही डीजल शीजल वगैरह और भगौड़ा, मतलब ये अल्फाज जो है ये दिस इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा जो तकरीर है उसके सामने मैं उसके बारे में ज़रा बात करना शुरू करूँ। उन्होंने कहा जनाब 30 साल के बाद जो है वो केपी की असम्बली जो है वो सोलर पर चल रही है, डीजल के बगैर चल रही है। ये चोर और डाकू सारे सब के सब डरे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान ने डरा रहा है कि इसे हटाओ वरना अगला इलेक्शन जो है वो ये जीत जाएगा। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर जो सबसे पहले ये जो डीजल वाला कॉन्सेप्ट है मौलाना फजल रहमान को ये जो बार बार ये कहते हैं, इसका एक तो रीज़न ये है कि इनका जो अपना क्राउड है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना क्राउड है, वो इस तरह की चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है, वो इस तरह की चीज़ों को ही पहचानता है। वो इमरान खान साहब को इसी ज़बान की वजह से पसंद भी करता है कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त उड़ा के रखता, कमाल, ओ ऐसी की तैसी फेर दी, वो पसंद करता है इस तरह के अल्फाज को। तो खान साहब को भी पता है कि क्राउड मेरे पे इस तरह रिस्पॉन्सिव होता है। अब मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि ये रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता अगर कम होना शुरू हो गया, जो हो चुका है, काफ़ी हद तक कम भी हो चुका है, तो खान साहब की ज़बान भी फिर 1-2 कदम और ऊपर जाएगी। ज़ाहिर बात है क्योंकि जब रिस्पॉन्स अगर इतनी सी बातों पे नहीं आएगा तो फिर आपको और भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये कि जिसको ये कह रहे हैं, जिसके बारे में ये बात कह रहे हैं, वो वही डीजल, जिसको आप डीजल कह रहे हैं, वही मौलाना साहब जो हैं वो अभी अभी आपको फ़ेज़ 1 के अंदर अच्छी तरह हरा के हटे हैं, मतलब इलेक्शन जो है। और मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है नंबर 1 आई है केपी के पहले फ़ेज़ के इलेक्शंस के अंदर। तो इसके बावजूद एक अपने सियासी मुखालिफ को इस तरीके से पुकारना मेरी समझ से बाहर है। ये कहाँ की जहानत है, ये कहाँ की दानिशमंदी है। उसके बाद उन्होंने फरमाया जनाब, हाँ, एक उन्होंने कहा कि जनाब बड़ा मियाँ जो है वो भगौड़ा हो गया और छोटा मियाँ जो है उसका दिल कमज़ोर है। तो उन्होंने साथ ये भी तस्लीम किया इस बात का पहली दफ़ा कि जनाब बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने नवाज शरीफ को जो है वो बाहर जाने दिया।
اچھا یہ جو میں اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کہتا ہوں کہ اس کا سارا صحرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر ہی ہے، یہ اور باقی کسی کے سر نہیں جاتا، یہ صحرا صرف ان کے سر پہ جاتا ہے، اور یہ اپنے آڈینس کو بیسکلی وہی سیٹسفائی، یہ پچھلے 1.5-2 سال سے یہی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں جی جھوٹی رپورٹیں دے دیں، یہ کہتے ہیں جھوٹی رپورٹیں دے دیں، وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں جو کچھ بھی میرے ڈاکٹرز نے جو کچھ بھی کہا ہے میں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑی ہوں، اور جس نے کوئی آ کے انکوائری کروانی ہے تو کروا لے۔ تو آپ کی اپنی پارٹی جو ہے وہ آپ کے سٹانس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، لیکن یہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہی اپنی آڈینس کو لالی پاپ کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر نواز شریف اگر باہر چلا گیا تو کیوں چلا گیا۔ تو آج عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب وہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ہم نے نواز شریف کو باہر جانے دیا۔ اچھا پھر انہوں نے اس کے علاوہ فرمایا جناب انہوں نے کہا جناب مقصود چپڑاسی جو ہے رمضان شوگر مل کا ملازم، اس کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں کس طرح آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنے بیٹے کو انہوں نے لندن بھجوا دیا، اسحاق ڈار منشی کو کون بھولے گا، شاہد خاقان عباسی نے اسے باہر بھجوا دیا۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا ان کا، مقصود چپڑاسی کی جب یہ بات کرتے ہیں اور 375 کروڑ روپے کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے کی ٹرانزیکشن کس طرح آ گئی، ویلڈ ہے، یہ بالکل ویلڈ ہے، لیکن اس میں پرابلم پتہ کیا ہے ساری چیز کے اندر؟ ایک شہباز شریف اس کیس کے اندر ابھی تک ملزم ہی ہیں، مجرم ڈکلیئر نہیں ہوئے، یہ کیس ابھی چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے 3.5-4 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کیس کا فیصلہ سامنے نہیں آ سکا، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ابھی تک فرد جرم ہی نہیں عائد ہو سکی، آج بھی نہیں عائد ہو سکی شہباز شریف کے اوپر، اس کیس میں ابھی تک فرد جرم نہیں عائد ہو سکی۔ تو یہ کیس کتنا آگے چلے گا، کس طرح چلے گا، آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیجیے۔ لیکن آبویسلی ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اپنے آڈینس کو، اپنے ووٹر کو سیل کرنے کے لیے ایک اچھا پوائنٹ ہے جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں، اور باقی بھی پی ٹی آئی کے لوگ اس کو بار بار استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے آبویسلی یہ لگ رہا ہے کہ آگے چل کے اور بھی زیادہ استعمال ہوگا، اور کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے میری نظر میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب میں این آر او نہیں دوں گا، جس طرح مشرف نے این آر او دے دیا تھا، میں نہیں دوں گا، جب تک قوم کا پیسہ واپس نہیں کریں گے میں ان کا پیچھا کرتا رہوں گا۔ 4 سال ہو گئے جناب آپ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، 4 سال میں ایک دہلی ابھی تک آپ نہیں نکال سکے ان میں سے، ایک دہلی، 1 روپیہ بھی آپ ان سب لوگوں سے جس کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، جس پہ آپ نے 2018 کے الیکشن جیتا تھا، 1 روپیہ ابھی تک آپ نہیں نکلوا سکے ہیں۔ اس کے بعد اور انہوں نے فرمایا کہ جناب ہاں مریم نواز کہتی ہیں میرے پاس ٹیپس ہیں، کبھی اس نے سنا، آپ نے کبھی سنا ہے کہ سیاستدانوں کے پاس ٹیپس ہوں؟ جج ارشد ملک کی ٹیپ کے بارے میں اس کے بعد انہوں نے بات کی، ثاقب نثار کی انہوں نے کہا جعلی ٹیپ بنائی گئی، یہ مافیا یہ کام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کام کریں، عمران خان صاحب کو چاہیے ایک کام کریں، ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ چیک کروائیں کہ نیب کے چیئرمین کی ٹیپ کس نے بنائی تھی، نیب کے جو چیئرمین تھے ان کی ٹیپ کس نے بنائی تھی۔ میں ساری باتیں خان صاحب کی مان لیتا ہوں، یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہوتا اور یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ پھر چیک کروائیں کہ نیب کے چیئرمین کی ٹیپ کس نے بنوائی تھی، اور نیب کے چیئرمین کی ٹیپ اس چینل تک کس طرح پہنچی تھی، کس نے دی تھی اس چینل کو، یہ تحقیقات کروائیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں تو کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بیچارے بھلے مانس چیئرمین نیب جو ہے وہ ان کو ہر جگہ جو ہے وہ انسلٹ کیا گیا، ان کے اوپر اس قسم کی ان کی وہ بڑی نجی قسم کی گفتگو تھی وہ جو ان ٹیپوں کے اندر تھی، اس ویڈیو کے اندر بنی ہوئی تھی، تو یہ کس نے بنائی ہے، اس کی تحقیقات کریں، اور اگر یہ تحقیقات پتہ آج نہیں ہوگا کل کو پتہ لگ جائے گا، آبویسلی جب عمران خان صاحب کی کبھی حکومت نہیں ہوگی، مجھے نہیں پتا کب نہیں ہوگی، تو جب نہیں ہوگی تو پتہ لگ جائے گا، تب تحقیقات ہوں گی، پتہ لگ جائے گا کہ کس نے یہ ریکارڈنگ کی تھی، اور یہ اس کے بعد اس پرٹیکولر چینل تک پہنچی کس طرح تھی، اور اس چینل کا تعلق کس سیاسی جماعت سے جا کے جڑتا ہے، اس کا جو مالک ہے اس کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جس کے جوابات ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے اس کی، جہاں پہ ان ٹیپس کا ذکر کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، تو ان ٹیپس کا بھی ذکر کریں اور اس کی بھی تحقیقات کروائیں کہ کون تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کیوں نہیں ہوتی، شہباز شریف کے کیس کی بات کر رہے ہیں، اور شہباز شریف جو ہے وہ کیوں بھاگ رہا ہے سارے معاملے سے، تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہے اگر نہیں ہو رہی تو جناب آپ کے دور حکومت میں نہیں ہو رہی، یہ آپ کا قصور ہے اور کسی کا قصور نہیں ہے۔ اور اس میں اگر یہ اس سارے معاملے کے مریم نواز کی اپیل جس طرح سنی جا رہی ہے، جس طرح اس کے اندر وکیل چینج کیا ہے، وکیل تو نیب نے چینج کیا ہے نا، ابھی اظہر صدیق کو لے کر آئے ہیں تو 4 ہفتے کا ٹائم مل گیا ہے، تو اسی طرح یہ سارا کچھ بھی آپ ہی کی حکومت کے اندر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اور کسی سے سوال نہیں کرنا، لوگوں نے صرف آپ سے سوال کرنا ہے کہ جناب اتنی دیر تک یہ کیسز کیوں آخر چلتے رہے، آخر وہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ آپ کے مطابق وہ آج تک واپس کیوں نہیں آیا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آگے چل کے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کپتان تیار بیٹھا ہے، آپ جیلوں میں جائیں گے۔ مہنگائی کے بارے میں انہوں نے بات کی، جی مہنگائی کیوں ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی وہی پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی تو اس لیے یہاں پہ پٹرول جو ہے وہ ہم کیا کریں، ہمیں باہر سے جو ہے وہ اس کو منگوانا پڑتا ہے، تو پٹرول اگر مہنگا ہو گیا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو اپنے سارے ٹیکسز بھی معاف کر دیے۔ ایشو یہی ہے
کہ جب آپ اس وقت بھی پیٹرول کے بیٹھ کے وہ بناتے تھے نا، فارمولے بناتے تھے، پیٹرول تب بھی باہر سے منگوانا پڑتا تھا. لیکن آپ نے اس وقت لوگوں کو یہ خواب دکھائے تھے کہ 80 ہوا کریں تو پیٹرول جو ہے وہ پانی کے ریٹ پہ ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور اس وقت بھی ایک ریالٹی چیک اگر کر لیتے تو بہتر تھا، لوگوں کو اصل کہانی بتا دیتے کہ پیٹرول ایکچولی مہنگا کیوں ہوتا ہے اور سستا کیوں ہوتا ہے. تو پھر آج آپ کو جو ہے یہ تانے تشنے نہ سننے پڑتے ہیں. لوگ اس لیے آپ کو زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو یہ سبز باغ دکھائے ہوئے تھے. پھر انہوں نے فرمایا جی ایکسپورٹ ہماری بڑھ گئی ہے، ٹیکس کلیکشن ہماری بڑھ گئی ہے، ریمیٹنسز ہماری بڑھ گئی ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. واقعی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہونے کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو آپ کا پیسہ، آپ کا روپیہ جو ہے وہ آپ نے اس کو کافی حد تک ڈیویلیو کیا، جس کی وجہ سے اب آپ کی ایکسپورٹس کے اندر بھی انکریز آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کووڈ کے دوران بہت سی ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکیٹ جو تھیں وہ بند تھیں، اب لیکن وہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں سے آگے جو ہے اب آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ ایکسپورٹ کی کیسی ہوتی ہے. تیسرا ٹیکس کلیکشن، انہوں نے فرمایا جی ٹیکس کلیکشن آج تک ملک میں اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی ہم نے کر دی ہے. تو یہ گراف تو گریجولی ویسے ہی پچھلے 10 سال سے اوپر جاتا ہی جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اوپر گیا، نون لیگ کے دور میں اس سے بھی اوپر گیا، آپ کے دور میں بھی اس سے اوپر گیا. لیکن کیا اس کی وہی پیس ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں تھی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ جون جولائی کے اندر جب جا کے کلوزنگ ہوگی تب جا کے کلیئر ہوگا کہ کیا آپ نے اسی رفتار سے وہ پیسہ کمایا. البتہ وہ جو 8,000 ارب آپ فرماتے تھے نا، میں اس قوم سے 8,000 ارب اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، 4 سال ہونے کو آئے ہیں، وہ ابھی تک آپ وہاں تک نہیں پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا فارن پالیسی. انہوں نے کہا جناب یہ فارن پالیسی جو ہے وہ ہم کسی کے سامنے جو ہے ہم جھکتے نہیں ہیں. اور اب میرے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کون سی بمباری ہوتی ہے. وہ جو ڈرون حملے ہوتے تھے وہ ظاہری بات ہے اگر اجازت نہیں دیں گے تو ڈرون حملہ کس طرح ہو سکتا ہے. اچھا، میں جب یہ بات کر رہے تھے نا خان صاحب، تو کاش ان کے کان میں کچھ آئے کہتا تھا ادھر ادھر مڑ کے تو دیکھنا وہ سامنے شاہ محمود قریشی بیٹھے ہیں. یہی وہ شاہ محمود قریشی تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں فارن منسٹر تھے، اور انہی کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ ڈرون حملے بھی ہوتے تھے. یہ فارن منسٹر تھے، یہ اجازت دیتے تھے تو ڈرون حملے ہوتے تھے. اور جہاں تک مشرف صاحب کے دور کے اندر ہونے والے ڈرون حملوں کی بات ہے تو وہ سامنے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ذرا ان سے پوچھنا تھا نا، ذرا ان سے پوچھنا تھا کہ جناب آپ کے دور کے اندر یہ کیوں ہوتے تھے ڈرون حملے؟ کون اجازت دیتا تھا اس بات کی؟ آپ اس کی کابینہ کا حصہ تھے، یہ لوگ اسی کابینہ کا حصہ تھے جب یہ سارا کچھ ہوتا تھا. تو خیر اب اس کے اوپر کون سوال کرے. ہاں، ایک ویلڈ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ تھا ہیلتھ کارڈ. کہ جی ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اور 400 ارب روپے جو ہے ہم نے اس اسکیم کے اندر دیا ہے، اور سب کے پاس جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے. میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں یہ ایک اچھا سیلیبل کموڈٹی ہے ان کی، میری نظر میں ایک اچھی چیز ہے جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی کوریج ہونی بھی چاہیے. میں بالکل اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے جو اس حکومت نے لیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات فرمائی جی اچھائی اور برائی میں فرق اگر قومیں نہ کریں تو وہ ترقی نہیں کرتی. اور پھر انہوں نے صحافیوں کو بھی کہا جی وہ صحافی جو ہیں وہ پہنچ گئے جی نواز شریف کو جو ہے وہ آپ تقریر کرنے دیں، تو نواز شریف کو تقریر کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور وہ بیسکلی یہی ہے کہ جی دیکھیں اگر ایک آدمی وہ چور ہے اور اس کو آپ تقریر کرنے کی اس پہ وہ نااہل ہے تو اس کو آپ تقریر کرنے کی کس طرح اجازت دے سکتے ہیں؟ اب میں اس کے اوپر ایک پوائنٹ کہتا ہوں. فیصل واڈا صاحب آج کی تاریخ میں جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور آج جب عمران خان صاحب نے جلسہ کیا ہے تو فیصل واڈا صاحب بھی ایک تاحیات نااہل سیاستدان ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا، مطلب اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. میں آج فیصل واڈا صاحب کی بھی آزادی اظہار رائے کے ساتھ کھڑا ہوں. اور بولیں، یہ تو عمران خان صاحب کے اپنے چہیتے ہیں نا، اپنے چہیتے ہیں جن کے لیے انہوں نے پورا کا پورا سسٹم مروڑ کے رکھ دیا. قومی اسمبلی کی سیٹ تو کیا سینٹ کی سیٹ سب کچھ مروڑ کے رکھ دیا. لیکن آج میں یہ بھی کہوں گا کہ فیصل واڈا صاحب کے اوپر بے شک تاحیات یہ نااہلی ہے اس وقت، لیکن میں پھر بھی ان کے تقریر کرنے کے اور ٹی وی پہ اپیئر کرنے کے رائٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ساتھ ان کے کھڑا ہوں. ان کو اجازت ہونی چاہیے، یہ بالکل اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حق ان سے نہیں لیا جانا چاہیے. تو عمران خان صاحب کے یہ جو ٹوسٹڈ فیکٹس ہیں نا یہ کسی کام کے نہیں ہے. اب میں اس پہ کیا بڑی لمبی بحث ہو جائے گی اگر میں اس کے اوپر سٹارٹ کروں. بہرحال یہ ساری جو آج کی تقریر تھی، یہ پورا یہ جو جلسہ تھا، عمران خان صاحب از ناؤ ان الیکشن موڈ. جی یہ بالکل یہ پوری تقریر جو تھی الیکشن موڈ کی تھی. اچھا کراؤڈ اکٹھا کیا گیا تھا. ظاہری بات ہے سرکاری ریسورسز پہ آپ جتنا مرضی بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیں، لیکن ایک ریسپانسو کراؤڈ نہیں تھا. وہ رسپانس جو نارملی خان صاحب کو ملتا تھا ایک زمانے میں، وہ رسپانس قطعی طور پہ کہیں پہ بھی نہیں تھا. بالکل قریب بھی نہیں تھا. وہ نظر آ رہا تھا کراؤڈ کے رسپانس سے. اور جتنا وہ کراؤڈ موو ہو رہا تھا وہ اس سے بھی نظر آ رہا تھا کہ کراؤڈ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح جڑا نہیں ہوا جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. ظاہری بات ہے مہنگائی سے لوگ تنگ آئے ہیں. پنجاب کے اندر آپ کھڑے ہوئے جناب،
पंजाब के अंदर, और ये सामने उस्मान बुज़दार साहब स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, जब उनको वैसे ही लोग देखते होंगे उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स होता होगा। तो लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब अब इलेक्शन मोड के अंदर आ चुके हैं, और ये सिलसिला जो आज शुरू हो गया मंडी बहाउद्दीन से, ये सिलसिला अब चलेगा, और आपको इसी तरह की तकरीरें जिसमें मैं इसको नहीं छोड़ूंगा उसको नहीं छोड़ूंगा ऐसी की तैसी, मतलब बिल्कुल आज 2022 के अंदर भी ये लग रहा था कि 2017 चल रहा है, 2018 चल रहा है, कि बस ये अब सामने इलेक्शन आने लगे और अब इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी और ये देखना आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इमरान खान साहब को किसी ने बताया नहीं, इमरान खान साहब 4 साल तो तुसी हुक्मरान हो, आप ही वज़ीर आज़म है। तो अब भी अगर आपने लोगों को यही लॉलीपॉप बेचना है कि जनाब हम आएंगे और इन चोर डाकुओं से पैसे निकलवाएंगे, अब ये लॉलीपॉप नहीं चलना, क्योंकि 4 साल लोगों ने बहुत इंतजार किया, लोगों ने आपको ये टाइम इसीलिए दिया था। अब भी अगर आप उनको ये बैठ के यही लॉलीपॉप बेचने की कोशिश करेंगे ना, तो अब मेरे नज़र में ये नहीं बिकेगा। लोगों ने कहना जनाब अब परफॉर्म करके दिखाओ, बस काफ़ी हो गया, काफ़ी सुन लिया हमने, आपने जितना पैसा निकलवाना था ना इनसे, बस हमने आपको काफ़ी टाइम दे दिया, अब आपको निकलवा के दिखाना पड़ेगा, और अगले इलेक्शन से पहले पहले निकलवा के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों ने ये इस चीज़ पे नहीं आगे चलना। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।